अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत का दावा है कि उसने डॉलर्स की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट, बिजली और गैस की चोरी, चीनी, गंदम, पेट्रोल और दीगर अजनास के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जियो न्यूज के मुताबिक इस्लामाबाद में आईएसको ने पुलिस की मदद से मुतादिद बिजली चोर पकड़ लिए, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। सिंध में मीरपुर खास, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, टंडोलयार समेत दीगर इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। रावलपिंडी में सैयदपुर रोड, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, ढोकमटकाल और पीर वदाई में 29 गैर कानूनी गैस कनेक्शंस का इंकशाफ हुआ है। जबकि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने दावा किया है कि स्मगलिंग रोकने से मुताल्लिक गुज़िश्ता 48 घंटों में क्रैकडाउन के मस्बत नताइज मिले हैं। और इस सूरत हाल में डॉलर ओपन मार्केट में आज मजीद 5 रुपए से ज्यादा गिर चुका है। और इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क जो 8% पर पहुंच गया था, और जिसकी वजह से इंटरबैंक में डॉलर ओपन मार्केट के रेट को चेज कर रहा था, क्योंकि आईएमएफ ने इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रेट में फर्क की 1.25% की शर्त रखी है। वो फर्क अब 1% पर आ गया है। पहले ओपन मार्केट में डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से इंटरबैंक में भी बढ़ रहा था, और अब ओपन मार्केट का रेट गिरने की वजह से इंटरबैंक का रेट भी गिर रहा है। और आज उसमें 2 रुपए 4 पैसे की कमी देखी गई है और डॉलर 304 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ है। इस वक्त मार्केट में ब्लैक में डॉलर का कारोबार करने वाले अंडरग्राउंड हो गए हैं। खुद एक्सचेंज कंपनियां मोहतात हो गई हैं। और कल स्टेट बैंक ने बी कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनियां खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कमर्शियल बैंक्स को एक्सचेंज कंपनियां खोलने की इजाजत दे दी है। और ए कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज के लिए सरमाए की शर्त 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी है। और इस सारी सूरत हाल में डॉलर मुसलसल गिर रहा है, मगर सवाल फिर भी उठ रहा है कि क्रैकडाउन के जरिए कितना अरसा ये सब किया जा सकता है। दूसरी तरफ अब वाज़ेह नजर आ रहा है कि 14 सितंबर को होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में 1.5 से 2% की शरह सूद में मजीद इजाफा हो सकता है, जिसे पहले से बुलंद तरीन 22% की शरह सूद में मजीद इजाफा हो जाएगा। कल खुद स्टेट बैंक ने टी बिल्स के जरिए मार्केट से 25% तक की शरह सूद पर पैसे उठाए हैं। कल होने वाले ऑक्शन में 1950 अरब रुपए के टारगेट के साथ स्टेट बैंक ने 1332 अरब रुपए उठाए। 3 महीने के टी बिल्स का कट ऑफ रेट 1.6% इजाफे के साथ 24.45% रहा। 6 माह के टी बिल्स का कट ऑफ रेट 24.78% और 1 साल के लिए स्टेट बैंक ने 2.13% इजाफे के साथ 25.06% के रेट पर टी बिल्स फरोख्त किए। जबकि काइबोर यानी कराची इंटरबैंक ऑफर रेट 24.62% पर पहुंच चुका है, यानी 22% के डिस्काउंट रेट से 2.62% ऊपर है। इसलिए अगले हफ्ते होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में डिस्काउंट रेट में 1.5 से 2% बढ़ने के इम्कानात पैदा हो गए हैं, ताकि महंगाई पर काबू पाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद सख्त किया जाए। मगर दूसरी तरफ मुसलसल ये सवाल पैदा हो रहा है कि इनफॉर्मल कैश इकोनॉमी को खत्म किए बगैर मॉनेटरी पॉलिसी के महंगाई पर मुकम्मल असरात नहीं होंगे। इसलिए कैश इकोनॉमी का खात्मा जरूरी है। 5000 रुपए के नोट को खत्म किया जाना जरूरी है। इसलिए मुआशी तज्जियाकार और फॉर्मल सेक्टर की बिजनेस कम्युनिटी इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का मुतालबा कर रही है। उसे स्मगलिंग बढ़ने और टैक्स रेट ना बढ़ने का जिम्मेदार करार दे रही है, महंगाई का जिम्मेदार करार दे रही है, और उसकी वजह से स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के बेअसर होने की बात कर रही है। मुल्की मईशत में करेंसी इन सर्कुलेशन जो जीडीपी के 10% से भी कम थी, अब 20% को पहुंच चुकी है। इसलिए फॉर्मल सेक्टर 5000 रुपए के नोट के खात्मे का मुतालबा कर रहा है, क्योंकि करेंसी इन सर्कुलेशन का 1/3 से भी जायद 5000 रुपए के करेंसी नोट्स की वजह से बताया जाता है। मगर दूसरी तरफ एक राय यह है कि पाकिस्तान की करेंसी अपनी कदर खो चुकी है। 5000 रुपए मुश्किल से $16 बनते हैं, तो 5000 का नोट खत्म करने से कुछ नहीं होगा। और आज सोशल मीडिया पर एक जाली हुकूमती नोटिफिकेशन को वायरल कर दिया गया कि हुकूमत ने 5000 रुपए के नोट के खात्मे का ऐलान कर दिया है, और अवाम के पास 30 सितंबर तक की डेडलाइन है कि वो बैंक्स में जाकर अपने 5000 के नोट के बदले मुतबादिल नोट ले लें। और फिर निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने ट्वीट किया कि यह झूठा नोटिफिकेशन है। हुकूमत पाकिस्तान ऐसे झूठे नोटिफिकेशन फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके अलावा ज़राए वज़ारत तवानाई के हवाले से जियो न्यूज़ ने आज रिपोर्ट किया है कि मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ है, और इस तजवीज़ पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद का इम्कान है, और चारों सूबाई हुकूमतों को इस पर अमल दरामद करने का कहा जाएगा। इस हवाले से बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कानून साजी का मुसविदा तैयार किया जा रहा है, और इस तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए तमाम चैम्बर्स ऑफ फेडरेशन और ताजिर तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई है। मगर इस हवाले से माहिरीन मईशत में इख्तलाफ पाया जाता है। एक तरफ माहिरीन मईशत की राय है कि पाकिस्तान का मसला सरप्लस बिजली कैपेसिटी का है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली के कारखाने लगे हुए हैं, और बिजली के यूनिट में 60% से ज़ायद तो अब कैपेसिटी पेमेंट की मद में है, यानी कारखाने बिजली सप्लाई करें या बंद पड़े रहें, मगर उन्हें रकम की अदायगी करनी पड़ेगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है
کہ زیادہ سے زیادہ بجلی کی پیداوار ہو اور استعمال ہو تاکہ بلوں کی صورت میں وصول ہو سکے، مگر دوسری طرف ماہرین معیشت کی یہ بھی رائے ہے کہ گرمیوں میں پاکستان کی ڈیمانڈ 30,000 میگا واٹ تک چلی جاتی ہے، جبکہ ملک کے ایفیشینٹ پاور پلانٹس 22 سے 23,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں، اور اس سے اوپر کی بجلی پیدا کرنے کے لیے ان ایفیشینٹ پلانٹس کو چلانا پڑتا ہے، جن کی بہت زیادہ ویریبل کاسٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ پلانٹس بہت زیادہ ایندھن استعمال کرتے ہیں اور نسبتاً بہت کم بجلی پیدا کرتے ہیں، اس لیے اپریل، مئی، جون اور جولائی میں بجلی کی بچت کی ضرورت ہے۔ جبکہ نگراں وزیر توانائی محمد علی کا دعویٰ ہے کہ ملک میں انڈسٹری کے بے تحاشا کیپٹیو پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، جن کی ایفیشنسی 30 سے 35% ہے، جبکہ حکومتی پاور پلانٹس کی کیپیسٹی 60% تک ہے، یعنی کیپٹیو پاور پلانٹس جتنی گیس میں بجلی کا 1 یونٹ بناتا ہے اتنی ہی گیس میں نارمل پاور پلانٹ 2 یونٹ بناتا ہے۔ اس لیے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کیپٹیو پلانٹس کی سپلائی کو چیک کرنا ہوگا، یعنی حکومت انڈسٹری کے کیپٹیو پلانٹس کو گیس دینے کے بجائے انہیں گرڈ سے منسلک کر کے بجلی پر منتقل کرنے کا پلان بنا رہی ہے۔ بہرحال حکومت اقدامات کر رہی ہے، اور جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق IMF نے بجلی بلوں میں 200 یونٹ والے صارفین کو عارضی ریلیف دینے کی تجویز مان لی ہے، بل قسطوں میں لینے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ تقریباً 40 لاکھ بجلی صارفین کو وقتی ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ 400 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں صارفین کو ریلیف دینے کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے۔ 400 یونٹ تک ریلیف کی صورت میں 3 کروڑ 20 لاکھ صارفین مستفید ہو سکتے تھے۔ IMF نے بجلی گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور ریکوری بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ 1 جولائی سے گیس ٹیرف میں بھی 45 سے 50% تک اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ گیس کے ٹیرف میں اضافہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے مشروط ہے۔ قسطوں میں وصول کرنے کی حتمی منظوری بھی وفاقی کابینہ دے گی، یعنی موجودہ نگراں حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ گیس کے ٹیرف میں 45 سے 50% اضافہ کرے۔ دونوں گیس کمپنیز کو 657 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے، اور IMF اگلے ریویو سے پہلے کسی بھی وقت حکومت پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا سکتا تھا۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ اٹھا دیا ہے۔ قانون کے مطابق اوگرا کی طرف سے گیس کی قیمت کے تعین کے بعد اگر حکومت 40 دن میں مطلوبہ ایکشن نہیں لیتی تو اوگرا خود گیس کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا، اور یہ قانون IMF اور ورلڈ بینک کی ہدایت کے بعد ہی بنایا گیا ہے۔ مگر اوگرا کی طرف سے گیس کی نئی قیمتوں کا تعین کیے ہوئے 3 ماہ سے زائد گزر چکے ہیں، جس میں اس نے گیس کی قیمتوں میں 45 سے 50% کا اضافہ کیا تھا، مگر اب تک اس اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔ گزشتہ حکومت بغیر نوٹیفیکیشن کیے یہ بوجھ بھی نگراں حکومت کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ اوگرا نے SNGPL کے صارفین کے لیے 50% اور SSGC کے صارفین کے لیے 45% گیس کی قیمت میں اضافے کا تعین کیا تھا، اور IMF چاہتا ہے کہ حکومت گیس سیکٹر کے 1700 ارب روپے کے گردشی قرضوں سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اپنائے، جس میں سے گیس سیکٹر کے گردشی قرضے 1300 ارب روپے ہیں، آئل اینڈ گیس کے ٹوٹل گردشی قرضے 1700 ارب روپے ہیں۔ یعنی ذرائع کے مطابق ایک طرف IMF 200 یونٹ تک بجلی کے صارفین کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہے، تو دوسری طرف حکومت سے اوگرا کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے پروگرام میں سابق چیئرمین FBR شبر زیدی نے کچھ دعوے کیے تھے، کچھ مطالبے کیے تھے، وہ دیکھیے۔ اگر چیف آف آرمی اسٹاف کو کوئی چیز کرنی ہے تو وہ کل 3 چیزیں کر دیں۔ میں کہوں گا کہ ہاں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ مارکیٹوں کو 6 بجے بند کرا دیں، وہ بڑی گاڑیاں 2000 cc والی 6 مہینے کے لیے بند کرا دیں، وہ ایکسچینج کمپنیوں کو بند کر دیں، وہ 5000 نوٹ کا بند کر دیں، پھر میں مانوں گا کہ ہاں جی تبدیلی آ گئی ہے۔ سب پر بات کریں گے، کچھ باتیں ہو بھی گئی ہیں۔ شبر زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبر زیدی صاحب، سب سے پہلے 5000 روپے کا نوٹ، اس کو بند کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ لوگوں کی رائے ہے کہ جی ہمارا ویسی کرنسی اتنی گر گئی ہے، $16 تو بنتے ہیں، کیسے ہم 5000 کا نوٹ ختم کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، 2 باتیں ہیں کہ ایک تو کرنسی ان سرکولیشن پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور 5000 کا نوٹ جو ہے وہ کرنسی ڈاکومنٹ جو پاکستان کی کیش اکنومی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو کیش اکنومی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی، اگر آپ بڑا رکھیں گے تو لوگ بینکنگ کے تھرو جائیں گے۔ دوسری بات جو ہم اس میں آبزرو نہیں کرتے اور ریکارڈ نہیں کرتے کہ لوگوں نے اپنی دولت کو ڈالر اور 5000 کے نوٹ میں لاکرز میں اور گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ اس بات کو ہم غور نہیں کر رہے ہیں۔ اس سینیریو میں بھی جب روپیہ مسلسل گر رہا ہے، لوگ ڈالر میں کنورٹ کرا کے سونے میں کنورٹ کرا کے نہیں رکھ رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، دونوں چیزیں ساتھ کرنی پڑیں گی۔ ایک آپ کو 5000 کا نوٹ بند کرنا پڑے گا، اور فزیکل موومنٹ آف ڈالر بھی بند کرنی پڑے گی۔ میں نے آج ٹویٹ کیا اس کا کہ فزیکل موومنٹ آف ڈالر بند کریں۔ کسی کے پاس ڈالر اگر نظر آئے تو اس کو ہی شوڈ بی اریسٹڈ انلیس ہی پروو کہ ڈالر کہاں سے آیا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈالر لے کے سڑک پہ پھر رہے ہو۔ اگر آپ کی ریگولیٹڈ اکنومی ہے اور ڈالر فورن کرنسی ریگولیٹڈ ہے تو میرے پاس ڈالر کہاں سے آیا؟ صرف اس وقت آ سکتا ہے جب مجھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان دے گا۔
اور میرے پاس کوئی نہیں ہے. اگر میں باہر سے آ رہا ہوں تو مجھے منی چینجر کے ساتھ ڈالر باہر سے آ کے سرنڈر کرنا پڑے گا. میرے پاس سرنڈر فارم ہونا چاہیے, میں سرنڈر کروں اس کے ساتھ آگے جا کے. تو ڈالر کی فزیکل موومنٹ اور کرنسی کی فزیکل موومنٹ بند ہوگی تو پاکستان میں جو کرپشن کی منی لوگوں کے لاکرز میں پڑی ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے شاہ زیب کہ آپ ایک دفعہ 5,000 کا نوٹ بند کریں اور بند کرنے کے بعد یہ کہیں گے اس کو بینک میں ڈپازٹ کرے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 50% لوگ کلیم ہی نہیں کریں گے, کلیم ہی نہیں کریں گے, پیسے کلیم نہیں کریں گے, میں نے جمع کرانا ہے. میں مفتی اسماعیل صاحب, آپ اگری کرتے ہیں, ظاہر آپ فائنانس منسٹر رہے ہیں, کیش اکانومی کتنا بڑا پرابلم ہے, مانیٹری پالیسی کے ان افیکٹو ہونے کی بات کی جاتی ہے کہ جی جتنا فارمل ہے اتنا ہی بڑا انفارمل سیکٹر ہے, کرنسی ان سرکولیشن ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. نہیں دیکھیں, میں اگری نہیں کرتا ہوں کہ 5,000 روپے کا نوٹ یا کوئی بھی نوٹ بند کرنا چاہیے. اس سے اور خوف کی فضا پھیلتی ہے معاشرے میں اور ایک معیشت میں. 5,000 روپے جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں نوٹ کیا $16 کے برابر ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر اگر کسی کو ڈالر خریدنا ہے تو وہ مشکل نہیں ہے, تو اگر کسی نے رکھنا ہی ہے پیسہ تو وہ ڈالر میں رکھتا ہے اگر آپ لاکروں میں رکھتے ہیں تو. اور ہندوستان کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں مودی صاحب, اس کے اندر 2,000 روپے کا نوٹ انہوں نے بند کیا تھا, اور اس پہ جب سارے انالیسس ہوئے تو پتہ چلی کہ 1.5% جی ڈی پی جو ہے وہ کم ہو گئی تھی. اس کے علاوہ بہت لوگوں کو تکلیف ہوئی, لائنیں لگی, پتہ نہیں کتنے پریشانی ہوئی. سو میرا بالکل یہ خیال نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے دنیا میں, کوئی اکنامکس کی اسٹڈی نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ کرنسی نوٹ کرنے بند کرنے سے فرق پڑ جائے گا, کہ یا آپ کی اسمگلنگ رک جائے گی یا آپ کا 2 نمبر کا کام رک جائے گا. مطلب یہ مطلب اس ملک میں 40,000 روپے کے پرائز بانڈز بھی تھے جو میں نے کہا تھا کہ بیرر نہیں ہونے چاہیے, وہ نام پہ ہونے چاہیے. تو بہت سارے ایسے انسٹرومنٹ ہیں جس پہ آدمی اپنا کالا دھن چھپا سکتا ہے اور کنوینئنٹلی رکھ سکتا ہے. 5,000 کا نوٹ ختم کرنے سے میرا خیال ہے کہ صرف کمبرسم چیز بڑھ جائے گی, خوف و ہراس پھیل جائے گا, افراتفری پھیل جائے گی, لیکن اس سے نہ مانیٹری پالیسی کا تعلق ہے, نہ منی سپلائی کا تعلق ہے, کسی چیز کا تعلق نہیں ہے. سو ایز این اکانومسٹ آئی جسٹ ایگری ود دیٹ. جی شبر صاحب, دیکھیے میرا میں تھوڑی سی انڈین ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں. انڈین ایکسپیرینس جو کیا گیا تھا وہ ایبرپٹلی کیا گیا تھا, بہت کم ٹائم دیا. ہم ایبرپٹلی نہیں کرنا چاہتے اس کو, ٹھیک ہے. اکنامک اسٹڈی کی جہاں تک سوال کیا جواب کیا تو پاکستان کوئی دنیا میں اکنامک اسٹڈیز یونیک ہوتی ہیں. ہم ایک یونیک ماحول میں اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں, ایسا ماحول کہیں دنیا میں نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں نا کہ بیئرر انسٹرومنٹ چاہے وہ ڈالر ہو چاہے وہ کرنسی ہو, آپ کو ڈالر کی موومنٹ بھی روکنی ہے. میں یہی تو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈالر اگر کوئی منی ایکسچینج میں لے کے جاتا ہے, سپوز کریں آج منی ایکسچینج میں ڈالر لے کے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس یہ 1.5 لاکھ ڈالر ہیں, تو اس کو آپ جیل بھیجیں انلیس کہ وہ بینک میں ڈپازٹ کریں. میری گزارش سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں 5,000 کا نوٹ اور ڈالر دونوں پاکستان میں نان یوزیبل بنائیں. نان یوزیبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس 5 لاکھ ڈالر ہے, میں منی ایکسچینج کو بولوں کہ آپ بائی نہیں کریں گے, آپ کو بین ہے بائی کرنا, آپ بائی کریں گے ہم اندر کر دیں گے. آپ کو سمجھ نہیں رہے لوگ, اور آپ اسے کہیں کہ آپ جمع کرائیں بینک میں, وہ انسان کا بچہ بن جائے گا. مسئلہ ہے کہ ڈالر لینے کے لیے تو انتہا سے زیادہ شرائط ہیں, اور بی کیٹیگری کی آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ ایکسچینج کمپنیز کو بند کریں, بی کیٹیگریز کی تو ایکسچینج کمپنی کو بند کرنے کا میں نے مطالبہ کیا, آپ لوگوں کو اب سمجھ آئی. تو بی کیٹیگری کی کمپنی, بی کیٹیگری کمپنی کا مطلب کیا تھا؟ 20 کروڑ والا وہ کاروبار کرتا تھا, بعد میں گھر سے باہر چلا جاتا تھا. اب آپ کو سمجھ آ گئی اور آپ نے کہا بینکوں کو ایسی کمپنی بنانے دیں. یہ ایکسچینج کمپنیاں آپ دیکھیے گا سال میں ختم ہو جائیں گی. ایک کیٹیگری بھی ختم اس لیے ختم ہو جائے گی, بینک کرے گا نا کام, بینک کرے گا نا. بینک کو ایکسچینج کمپنی بنانے کے لیے کمپلسری بنایا جائے اور ان کو ختم کرے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ایکسچینج کمپنی, سوائے دبئی کے, اور دنیا میں کہیں ایکسچینج کمپنی نہیں ہوتی. آپ ڈالر بائی نہیں کر سکتے اس سے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ نے ایکسچینج کمپنی بنا کر ڈالر کو ٹیکنیکلی پاکستان کی کرنسی بنا دیا ہے. آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں. بائی ہیونگ ایکسچینج کمپنی یو آر ڈالر ایز اے کرنسی. میں کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے لوکل میں ڈالر پڑے ہیں ان کو بیکار بنا دو. مسٹر صاحب, یہ جو ایکسچینج کمپنیز والا بھی ایکشن ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ مارکیٹ فورسز پر بلیو کرتے ہیں, بٹ پاکستان میں کیونکہ مارکیٹ بہت زیادہ تھن مارکیٹ ہے, کوئی بہت زیادہ ڈیپتھ نہیں ہے مارکیٹ میں, تو مینیپولیٹرز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی جو کریک ڈاؤن ہے, اس کے علاوہ جو ایکسچینج کمپنیز کا اسٹیٹ بینک کا فیصلہ ہے, اور جو نقطہ ہے شبر دیدی صاحب کا ڈالر اور 5,000 کے نوٹ کے حوالے سے, آپ کی کیا رائے ہے؟
جی 5,000 روپے کی نوٹ پہ تو میں گزارش کر چکا ہوں آپ سے کہ کوئی بھی اس کا ایویڈنس نہیں ہے، اور آپ کو ایسے ہی ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ہندوستان کے اندر تقریباً ہر 2,000 کا نوٹ جو ہے وہ ان کیش ہو گیا تھا، تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو لوگ مطلب جتنی کرنسی ان سرکولیشن تھی 2,000 نوٹ کی وہ سارے کے سارے ان کیش ہو گئے تھے، تو کسی کو نقصان نہیں ہوا تھا، لوگوں نے اپنے اپنے راستے ڈھونڈ کے وہ ان کیش کروا لیا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر میرے پاس جگہ ہے اور کسی کے پاس کالا دھن ہے تو مجھے 5,000 کا نوٹ 4,900 میں بیچ دے گا مثال کے طور پہ، اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تھی، تو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوا تھا، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ جہاں تک ڈالرز کی بات ہے تو دیکھیں، اور ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ یہ فردر ڈالرائزیشن ہوگا اس کے اندر، اگر آپ 5,000 کی نوٹ لے جائیں گے تو لوگ اور ڈالر خرید لیں گے۔ چپر صاحب کی بات جو ہے کہ ڈالر کو بیکار بنا، تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ منی چینجرز اینڈ ایکسچینج کمپنیز، آپ جا کے مطلب میں اس وقت اٹلی میں بیٹھا ہوں، مطلب ہم ڈالر بھی خرید سکتے ہیں اور یورو بھی خرید سکتے ہیں اور مطلب دیگر انٹرنیشنل کرنسیز خرید سکتے ہیں، تو ان دیٹ ریلی سینس کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب اس وقت آپ کا کرنسی کا ریٹ کم ہوا ہے پاکستان کے اندر، اس کی جو بڑی وجہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہوئی ہے کہ کچھ بزنس کا کانفیڈنس آیا ہے، لیکن آپ نے جیسا نوٹ کیا کہ کچھ کافی جو چیزیں ہیں وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئی ہیں، اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن بہرحال ہم جانتے ہیں کہ کافی ٹریڈز انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں تو پرماننٹ نہیں گئے ہیں، یہ ٹیمپرری فینومینا ہے؟ بڑے پیمانے پہ روپیہ ڈالر ٹریڈ نہیں ہو رہا آپس میں، جس ریٹ پہ جو آفیشیل ریٹس ہیں اس وقت انٹر بینک کے بھی اوپن مارکیٹ کے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انٹر بینک نیچے آیا ہے، آئی ایم ریلی ہیپی اباؤٹ دیٹ۔ لیکن اس میں جو بڑی چیز ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کم از کم میری دانش میں، کہ تھوڑا سا پچھلے ہفتے کے اندر حکومت نے جو لوگوں کو کانفیڈنس دلایا ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، ہم باہر سے ڈالر لے آئیں گے، انویسٹمنٹ کے تحت آ جائیں گے، ڈپازٹس کے تھرو آ جائیں گے، جب آپ کو یہ لگنے لگے گا، دیکھیں اس وقت یہ بات نوٹ کریں کہ جو پاکستان میں روپیہ اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں جس دن آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف سے سائن ہوا تھا اس دن روپیہ 10-15 روپے بڑھ گیا تھا، اس کے بعد جیسے کانفیڈنس لوز ہوتا ہے تو جب لوگوں کو کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے تو وہ سونا خریدنا شروع کر دیتے ہیں، ڈالر خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم ایک بڑی پریشانی آ گئی ہے کہ لوگوں نے ڈالر خریدنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا جو توڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو معیشت کے فنڈامنٹلز تھے اس کو ٹھیک کریں، کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے معیشت کے اندر، اور ایک فنڈامنٹل ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کانفیڈنس دلوائیں اور ریئلٹی میں کانفیڈنس دلوائیں کہ معیشت کہیں پر ڈیفالٹ نہیں ہو رہی۔ یہ کہانیاں بڑے دن سے سن رہے ہیں، یہ کہانیاں کانفیڈنس انویسٹمنٹ بڑی دن سے سن رہے ہیں یہ کہانیاں، اور یہ ہو جائے گا، فنڈامنٹل صحیح ہو جائیں گے۔ فنڈامنٹل صحیح ہونے میں 10 سال لگتے ہیں، مگر بدماشی ختم وہی ہونا چاہیے نا، دو چیزیں الگ الگ ہیں، فنڈامنٹل صحیح ہونا الگ چیز ہے، بدماشی ختم ہونا الگ چیز ہے۔ اچھا، یہ جو مفتیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر اس لیے نیچے آ گیا کہ پاکستان میں کوئی ہم نے یہ کہہ دیا کہ انویسٹمنٹ آ رہا ہے، ڈالر اس لیے نیچے نہیں آیا، ڈالر اس لیے نیچے آیا کہ آپ کا کرنسی ایکسچینج کا بازار پشاور کا بند ہو گیا اور تورخم کی ٹریڈ بند ہو گئی۔ اگر آپ ہوگا آپ کے خیال میں جی یہ پرماننٹ ہوگا، اگر پاکستان کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ لمٹ ہو جائے ان آئٹمز کے لیے جو افغانستان میں، ان کی میری بات کو سمجھنا، اگر پاکستان کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ لمٹ ہو جائے ان آئٹمز کے لیے جو افغانستان میں ضرورت ہے، تو پاکستان کی آدھی مارکیٹ صحیح ہو جائے گی۔ میں مثال دیتا ہوں، پاکستان میں 1 گز بھی ریشمی کپڑا نہ امپورٹ ہوتا ہے، نہ ریشمی کپڑا پاکستان میں بنتا ہے۔ افغانستان کی ریکوائرمنٹ سے 50,000 گنا کپڑا افغانی امپورٹ کرتے ہیں، سب پاکستان میں بکتا ہے۔ پاکستان آج پابندی لگا دے کہ افغانستان سے ریشمی کپڑا افغانستان کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ میں نہیں جائے گا، اگر پاکستان کی اکنامی صحیح ہو، آپ میرا نام بدل دینا۔ جی مفتیٰ اسماعیل صاحب، یہ پاکستان کی مارکیٹس میں ظاہر ہے بہت سارا ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہ جب آپ جائیں کہ وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو آیا ہوتا ہے۔ شبردین صاحب بہت عرصے سے اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، آپ فائنانس منسٹر ابھی رہ کر گئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں شروع کرتا ہوں ایران کے تیل سے، کہ ایران سے بھی پاکستان میں تیل اسمگل ہو کے آتا ہے، ڈیزل اسمگل ہو کے آتا ہے۔ ایران سے تیل اگر آپ رکوا دیں، اور رکوا دینا چاہیے، آئی ٹوٹلی ایگری کہ ایران سے اسمگلنگ رکوا دینی چاہیے، لیکن میں اس وقت بھی گزارش کرتا تھا ایوان اقتدار میں کہ اگر آپ ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ رکوا دیں گے
जो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईरान से डीजल स्मगल होकर आ रहा है तो डॉलर नहीं जा रहा, तो ये बात गलत है। डॉलर हमारा जाता ही है वहाँ पे, मगर गुड्स के डॉलर तो जाएगा ही, मगर ज़ाहिर आप टैक्स रेवेन्यू भी तो लूज करते हैं ना। कम डॉलर डॉलर आप रुकवा, मैं बात कर लूँ, डॉलर अगर आप रुकवा देंगे तो आपकी डिमांड इधर आ जाएगी कराची पोर्ट पे और आपकी ऑफिशियल इंपोर्ट हो जाएगी, तो आपकी डिमांड जो है वो इधर आ जाएगी। लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी होगी टैक्स की वजह से, तो थोड़ी सी डिमांड कम हो जाएगी, विच इज़ व्हाट वी वांट, कंप्रेशन हो जाएगा। अफगानिस्तान के ट्रेड का जहां तक ताल्लुक है, ये जो शब्बर साहब ने बात की, शब्बर भाई ने एकदम दुरुस्त बात की है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें जा रही हैं कि जो बिल्कुल हमें भी पता है कि अफगानिस्तान की यूसेज में नहीं है, तो मतलब प्रिंटिंग इंक्स जाती हैं जिस कंट्री में प्रिंटिंग मशीन्स नहीं होते, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों के नाम ले सकता हूँ, सब लोगों को पता है आपके सुनने वालों के, कि वहाँ से फिर चीज़ें स्मगल होकर आ जाती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये स्मगलिंग आप रुकवा दें अगर आप रुकवा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा बॉर्डर है 1600 किलोमीटर का, आपने फेंस भी लगाया, तो मतलब ये कि ये हिस्टोरिकली एक चीज़ हो रही है, ट्राइब्स आर लिविंग। दूसरा मसला मिफ्ता इस्माइल साहब, शबरदी साहब की राय है कि जी आपको मगरिब के वक्त दुकानें बंद करनी पड़ेंगी अगर इस मुल्क ने आगे चलना है। दूसरा जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो ये कि भाई हम तो कैपेसिटी पेमेंट में 60% से ज़्यादा दे रहे हैं, कैपेसिटी सरप्लस है, हमें तो कंजम्पशन बढ़ानी है ताकि वो जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम अदायगियाँ कर रहे हैं वो हो सके, सर्कुलर डेट का मसला हल हो सके। आप तो खुद ये कहा करते थे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी कि हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ा के फी यूनिट कॉस्ट कम करेंगे। आप अभी भी ये समझते हैं या आपके ख्याल में ये वाकई दुकानें बंद होनी चाहिए मगरिब से पहले? पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है वो गर्मियों के अंदर 30,000-31,000 मेगावाट की डिमांड होती है, कभी कभी इससे बढ़ जाती है, और सर्दियों में 10-12,000 मेगावाट की डिमांड होती है। जब गर्मियों में डिमांड 31-32,000 मेगावाट की होती है तो हम 25-26,000 मेगावाट बना सकते हैं मई जून के महीने में। अगस्त के महीने में अगर तरबेला चल जाए तो थोड़ा सा और 4-5,000 और मेगावाट बना सकते हैं। जब आप 15-17,000, 18-20,000 मेगावाट तो आप बड़े कम वेरिएबल कॉस्ट पे बना लेते हैं, जिसमें आपके कोल के प्लांट्स हैं, जिसमें आपके गैस के प्लांट्स हैं। उसके बाद जब आपको बनाना होता है, और इसमें आपके सोलर भी है, विंड भी है, उसके बाद जब आपको बनाना होता है तो आपको फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी डीजल इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी ज़्यादा एक महंगी LNG इस्तेमाल करनी पड़ती है जो कॉन्ट्रैक्ट से अलावा आप में लेते हैं। उसका आपका पर यूनिट कॉस्ट बहुत आता है। आपका पर यूनिट कॉस्ट मिसाल के तौर पर पिछले साल मुझे याद है कि 59 रुपये आ रहा था जामशेरों का कॉस्ट, फर्नेस ऑयल का 59 रुपए का तो वेरिएबल कॉस्ट हुकूमत को पड़ रहा था। उसके बाद उस पर 30% आप लगा दें क्योंकि लाइन लॉसेस हैं और दीगर चीज़ें हैं और नॉन कलेक्शन है, तो हुकूमत जब बेचती थी तो हुकूमत को अपनी जो कॉस्ट आती थी, उस पर लागत आती थी, वो 80 रुपए की आती थी। अब अगर आप 40 रुपए का यूनिट अगर आप बेचते हैं, 30 रुपए का यूनिट बेचते हैं, तो लोग जेन्युइनली चिल्लाते हैं, और चिल्लाना भी चाहिए क्योंकि बड़ा महंगा है, अफोर्डेबिलिटी मुश्किल है। लेकिन हुकूमत को कॉस्ट आई थी 80 रुपए की, तो उस वक्त समर के अंदर आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो यूनिट ये है कि आप शाम के वक्त कहते हैं कि हम 100 रुपए की बिजली करें, लेकिन एक मोहल्ले में दुकानें होती हैं, चलो वो कमर्शियल है, वो पैसे दे भी देगा, लेकिन साथ में फ्लैट्स भी होते हैं, तो आप गरीब लोगों को नहीं मार सकते। दूसरा तरीका ये है कि आप शाम को वो बंद कर दें, दुकानें बंद कर दें, जिस पे बात हुई है। और मैं समझता हूं कि चलो अगर दुकानें बंद नहीं करते, ट्रेड होने तो कम से कम शादी हॉल तो बंद कर दो 10 बजे। लेकिन तीसरा तरीका ये है, और मैं आपको माजरत के साथ कह रहा हूं, और सियासतदान को ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन सच्ची बात मैं बता रहा हूं कि इतने गरीब मुल्क में जहां पे इतनी सिक्लिक डिमांड हो, वहां पर जीरो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी लोड शेडिंग अगर समर में हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो समर के अंदर हम 25-30 हज़ार मेगावाट बनाते हैं तो सारा आधा साल हमको प्लांट्स बंद रखने पड़ते हैं। तो एक तो ये बात है। तो सर्दियों के अंदर आपको, गर्मियों में थोड़ी सी लोड शेडिंग करें, उसके बाद सर्दियों में आपको डिमांड बढ़ानी जरूरी है। सर्दियों में आप डिमांड किस तरह बढ़ाएंगे? एक चीज तो आप ये करें ना कि गैस आप जो दे रहे हैं उसको महंगी करें। जो बात आपने मोहम्मद अली साहब ने करी है, वजीर ने, ये बात अगर आपको याद हो, मैंने उस वक्त भी अप्रिशिएट किया था जब PTI के वजीर ने भी ये करी थी, ताबिश गौर ने, कि यार जिनके पास कंबाइंड साइकिल नहीं है या सिंपल साइकिल के ऊपर जनरेटर लगे हैं जो 30% एफिशिएंसी के हैं, उनको हम नहीं गैस देंगे, लेकिन जिनके पास 60-65% लगे हैं उनको देंगे। अगेन एक दिन का एब्रप्ट डिसीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत को एक टेबल दे देना चाहिए कि हम 3 साल के अंदर जो है वो गैस के ये रेट्स लेके जाएंगे। और मैं जब हुकूमत में भी था तो ये रिकॉर्ड पे है कि मैं ज्यादा गैस प्राइसेस चाहता था, इंक्लूडिंग गैस कमिंग टू माय फैक्ट्री। अब मसला ये कि दुनिया में कोई और मुल्क है नहीं ऐसा कि जिसमें डोमेस्टिक इतना ड्राइव करती है डिमांड को कि 30,000 मेगावाट चली जाती है गर्मियों में और 10,000 पर आ जाती है सर्दियों में, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं लगी हुई हमारे पास। शाहज़ेब मेरी बात सुने, 41,000 मेगावाट की हमारी 42,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। 31,000 से ज़्यादा की हमारी डिमांड कभी नहीं आएगी। 11,000 की कैपेसिटी पेमेंट है। मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा बिजली पैदा हो और ज़्यादा बिजली बिके और सस्ती बिके, मगर मेरा सिर्फ सवाल बड़ा, मैं ज़रा क्योंकि थोड़ा सा अकाउंटिंग वाला आदमी हूँ, तो मुझे ये बताएं वो ज़्यादा बिजली बनाने के लिए आपके पास डॉलर हैं
کرنٹ اکاؤنٹ میں دینے کے لیے. یہ ساری باتیں بیکار ہیں نا, یہ ساری باتیں بیکار ہیں نا. اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہیں ان ویریبل کاسٹ فکس پے کرنے کے لیے, تو پھر آپ کس بات کی بات کر رہے ہیں بجلی بنانے کی؟ یہ پتا ہے نا مجھے, یہ سمجھا جو کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی ہے وہ تو آپ عوام سے ویسے ہی روپے میں پیسے لے کے ڈالر میں کنورٹ کریں گے. اگر آپ ویریبل کاسٹ بڑھائیں گے تو ڈالر میں امپورٹ کریں گے, ڈالر میں پڑے گی. اگر سر یہ جو بات اس دن آپ کے ساتھ ایک آدمی آئے تھے اسٹاک ایکسچینج والے, مجھے تو آج شک ہو رہا ہے کہ پہلے میں سمجھتا تھا یہ کمیونٹی قابل ہے, اب تو میں سمجھتا ہوں ان کو اکاؤنٹنگ بھی نہیں آتی. میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کو اکاؤنٹنگ بھی نہیں آتی کہ بھائی یہ مجھے پیمنٹ کہاں سے پک کرو گے ڈالر میں, یہ تو بتا دو مجھے کہ یہ جو ڈالر پیمنٹ ہوگی یہ ڈالر میں ہوگی نا. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ. تو کیا چاہتے ہو آپ؟ ملک کو تباہ کرو. یہ مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں پہ ایک بیسک سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے. یہ اتنے ریجٹ ہو گئے ہیں. مفتی صاحب یہ بات کریں شبردی صاحب کہ بھائی اگر آپ کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ پیسے عوام سے جو بل کی مد میں لے رہے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, وہ تو روپے میں ہی لے رہے ہیں, بعد میں ڈالر کنورٹ کر کے دیں گے ان کو. مگر اگر آپ بڑھائیں گے کنزمپشن کو تو آپ کو جو فیول امپورٹ کرنی پڑے گی ویریبل کاسٹ کی مد میں, وہ تو آپ ڈالر میں کریں گے, تو وہ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں مسئلہ آ جائے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سمر میں تو میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ جب آپ مہنگی بجلی بنا رہے ہوتے ہیں, جب آپ کی ویریبل کاسٹ آپ کے ریونیو سے زیادہ ہوتی ہے, تو آپ اس وقت تو لوڈ شیڈنگ کریں, اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا آپ شام میں دکانیں بند کرتے ہیں یا بہت مہنگی کرتے ہیں بجلی, لیکن بہت مہنگی نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اگر پاکستان جیسا غریب ملک کرتا ہے تو گرمیوں میں ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انڈسٹریل پروڈکشن بڑھانی ہے. ہم نے انڈسٹریل پروڈکشن بڑھانی ہے تو ہم اس کے اندر بجلی دے رہے ہیں لوگوں کو, اور اگر ہم بجلی دے رہے ہیں لوگوں کو اور انڈسٹری کو ہم بجلی پہ لے کر آ رہے ہیں, سر یہ بات نہیں ہو رہی ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری ہم جو انیفیشینٹ کیپٹیو پر انڈسٹری ہے اس کو آپ دیکھیں. یہ 2-3-4 الگ الگ چیزیں ہیں. میں صرف آج کی بات کر رہا ہوں. انڈسٹری کو جائے گا تو ایکسپورٹ بڑھے گی تو ڈالر بھی آئے گا. وہ تو یہ لمبی کہانی ہے نا. یہ ایک 24% کے اوپر انڈسٹری نہیں بن سکتی. چلیں نا, چیزوں کو ایک چیز نہیں ہے اس وقت اپنی چیز کے اندر رکھیں نا, جو ایشو ہے اس کو رکھیں. اس وقت بجلی کی پیداوار بڑھانا پاکستان کے لیے پاسبل نہیں ہے. یہ فیصلہ کر کے آگے بڑھے نا. کیوں کر رہے ہیں؟ 24% کا انٹرسٹ ریٹ ہونے جا رہا ہے, پاسبلی 22% آگے بڑھے نا. 24.6% کا قائم ہو گیا. بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت جو سینیریو ہے اس میں یہ سولوشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہی سولوشن ہے, کوئی سولوشن نہیں ہے. جی میں صاحب جی میں جو بات اگر اپنی مکمل کر لوں کہ جب آپ گیس کو مہنگی کریں گے تو آپ کو فار انسٹنس فارن فیولز کی بھی کمی ہو جائے گی, LNG کی بھی اتنی ڈیمانڈ نہیں رہے گی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ LNG آئے جس سے انڈسٹری کا پہیہ چلے, انڈسٹریلائزیشن ہوگی, اس کی ایکسپورٹس ہوگی. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ گرمیوں کے اندر تو آپ گرمیوں میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بجلی کم کریں, لیکن سردیوں میں جب آپ بجلی بڑھائیں گے تو انڈسٹریل پروڈکشن ہوگی. یہ بات آپ میرے خیال سے یہ بات سمجھتے ہیں. اب آپ نے بات کری انٹرسٹ ریٹس کی, تو انٹرسٹ ریٹس دیکھیں آپ کس ایک ہم اکنامکس میں کہتے ہیں ریئل انٹرسٹ ریٹس اور نامنل انٹرسٹ ریٹس. نامنل انٹرسٹ ریٹس اس وقت پاکستان میں 24% ہے, یا اس وقت 23% ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ, رائٹ؟ یہ 22% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے ایکسپیکٹڈ ہے, اور تائپور میں خاصا 24 ہو گیا, 24.62% ہے. جی یہ نامنل انٹرسٹ ریٹ ہے, رائٹ؟ What is the real interest rate? Real interest rate is nominal interest rate minus inflation. اس وقت انفلیشن اگر 28-29% ہے یا لس سے 30% ہے تو آپ -6% پہ دے رہے ہیں. اس وقت اگر کسی آدمی نے پیسہ اپنا رکھا ہوا ہے بینک میں تو اس کو 6-7% کا نقصان ہو رہا ہے in the amount of purchase that rupee can do next year. ٹھیک ہے, میری پرچیسنگ پاور تو کم ہو رہی ہے نا اگر میرا پیسہ بینک میں رکھا ہے, تو میرا سیونگز اور کم ہو جائے گا. اس ملک میں آلریڈی آپ کا جو نیٹ سیونگز ریٹ ہے وہ 12 یا 13% ہے. تو آپ کیسے انٹرسٹ ریٹ کم کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے شروع میں بات کی کہ منی سپلائی بڑھی ہوئی ہے, جب آپ کی منی ویلوسٹی بڑھ گئی ہے, جب آپ نے انٹرسٹ ریٹس کو, جب آپ نے معیشت کو قابو میں لے کر آنا ہے, انفلیشن کو قابو میں لے کر آنا ہے, انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز بڑھ رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ کم کرنا مشکل ہے. آپ تو بیسکلی ڈسکاؤنٹ سبسڈیز دے رہے ہیں بوروورز کو. وہ انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سینیریو میں انڈسٹری لگنا, بزنس کا چلنا بہت مشکل ہے. بیکار کی بات ہے. دیکھیں سر اس وقت گزارش یہ ہے, دیکھیں یہ بات تو ایک دم درست ہے کہ انڈسٹری اس وقت نئی انڈسٹری لگانا تو پاکستان میں LC کھولنا ہی مشکل ہے, بہت ساری چیزیں مشکل ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتا ہو, اتنی انسرٹنٹی ہو, IMF کا نیکسٹ پروگرام کب ہوگا,
हुकूमत कितने अरसे तक ये चलती है वगैरह वगैरह। तो इस वक्त बहुत इंडस्ट्री तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नहीं लग रही, ना ही कि बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो तो भी अंडरस्टैंड दैट। बट अगर मैं ये समझ रहा था कि अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त जो है हुकूमत के पास या स्टेट बैंक के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं सिवाय इसके कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएं। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस वक्त इंटरेस्ट रेट को आप खुद कहते हैं IMF की पासदारी करनी है, IMF कहता है इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रखने जो अभी भी हमारे नेगेटिव है। मेरा एक साल का जवाब दे दें, क्या इन्फ्लेशन टोटली हमारी जो इन्फ्लेशन है वो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है या मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन है? सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन है या आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है? कह रहा हूं आर्टिफिशियल फैक्टर भी है, मनी सप्लाई का भी फैक्टर। आर्टिफिशियल फैक्टर 50% से ज्यादा है, एसेंशियल कमोडिटी 50% ज्यादा है। मार्केट के अंदर जाएं फिर आपको समझ आएगी। जो मार्केट है हमारी, जो इन्फ्लेशन की आइटम है, इसमें तो इंटरेस्ट रेट रेलिवेंट ही नहीं है, इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक ही नहीं है। पूरी शुगर की मार्केट में कोई बोरोइंग ही नहीं है। बात को समझें। ये जो पाकिस्तान, ये मैं कह रहा हूं हम IMF को समझा नहीं पा रहे ना। वो अंग्रेजी की किताब लिख कर आ गए और उन्होंने कहा ये A-B B-C। मैं एक बात आखिर में कहना चाहता हूं, जो बात में मिनिस्टर साहब हमेशा कहते थे और मैं आज आपको सामने पब्लिक पे कहना चाहता हूं कि आपके जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास हैं, इनके गैस के कनेक्शन काट दें और इनको गैस सप्लाई बंद कर दें। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलबर्ग, F6 को बंद करें और इन्हें कहें कि आप सिलेंडर गैस लेंगे। ये अय्याशी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा ज़ाती जो बिल है वो गैस का, वो इतना कम है कि मुझे कभी गैस प्राइस के बारे में कंसर्न ही नहीं हुआ। और आपने ये इतना बड़ा माफिया कंज्यूमर का बनाया हुआ है गैस का, इसको आप ख़त्म करें और पाकिस्तान में ये एनर्जी सेविंग करें और आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को पाइप गैस से निकाल कर सिलेंडर गैस पे लेके आए कि लोगों को एहसास हो कि ईंधन की कॉस्ट होती क्या है। मिफ्ता साहब, फाइनल एंड ब्रीफ कमेंट प्लीज। जी, मैं ये आई थिंक कि ये जो बात कर रहे हैं शबर भाई, इससे फाइनली मैं इससे एग्री करता हूं कि ये जो अमीर इलाकों के अंदर आप अमीर घरों के अंदर बड़े बड़े घरों में सस्ती गैस दे रहे हैं, वो तो आप जुल्म कर रहे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन अब कुछ रेट बढ़ाएं मजीद, इसमें अगर रेट बढ़ाने हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अगेन एक दिन के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि लोगों के सिस्टम्स होते हैं, लेकिन आप उसको टाइम करके कर सकते हैं। लेकिन मैं देखें, फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इस वक्त महंगाई आ रही है, शबर भाई जो शुगर की बात कर रहे थे, इस वक्त अगर आप कैश शुगर खरीदते हैं 180 रुपए के अंदर, आप एक महीने बाद की शुगर खरीदेंगे तो आपको 185 रुपए का रेट देगा। तो इंटरेस्ट रेट उसकी कैलकुलेशन और ट्रांजैक्शन के अंदर होते हैं शामिल। तो ये नहीं कह सकते कि इंटरेस्ट रेट्स का या मनी सप्लाई का ताल्लुक नहीं है, पूरी मईशत में ताल्लुक है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान बिल्कुल अनोखा नहीं है। हर मुल्क आपको लगता है अनोखा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि बेसिक इकोनॉमिक्स वर्क्स एवरीवेयर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो मामलात हैं वो दुरुस्त सिमत में जाते नजर आए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और खबरें बात करेंगे। महंगाई में इजाफे की वजह से नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा अपने अपने हलकों में तनकीद की जद में हैं। उन्हें अवामी गुस्से का सामना है और इस अहम वक्त में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में है, जो हुकूमत जाते ही वहाँ रवाना हो गए थे। नवाज शरीफ जो 2019 से लंदन में मौजूद हैं, उनके पाकिस्तान आने की तारीख बार बार बदलती रही है और 2021 से पार्टी के रहनुमा बार बार उनकी वापसी के दावे करते रहे हैं, मगर वो अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म होते हुए भी वापस नहीं आए। और कुछ छोटे भाई शहबाज शरीफ हुकूमत जाते ही अपने बड़े भाई के पास लंदन चले गए हैं। मगर पाकिस्तान में मौजूद नून लीग की क़यादत इस वक्त अवाम का सामना कर रही है। इलेक्शन कैंपेन उन्होंने करनी है। हमारे साथ साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, नवाज शरीफ साहब ने आना था, छोटे भाई की हुकूमत थी, हम आप लोगों से सवाल करते थे कि बड़ा भाई क्यों नहीं आ रहे हैं। अब बड़े भाई के पास छोटे भाई चले गए हुकूमत जाते। ये किस किस्म के ऑप्टिक्स हैं? जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो इमरान खान साहब सड़कों पर थे, अपने लिए कैंपेन कर रहे थे। अब इमरान खान साहब जेल में हैं और दोनों भाई बाहर हैं। ये कौन सी सियासत हो रही है? देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी सेहत के पेश नज़र गवर्नमेंट की परमिशन से और अदालत की इजाज़त से जो है वो बैरून मुल्क गए थे और उनकी वापसी का प्रोग्राम जो पार्टी ने उन्हें जो रिक्वेस्ट की हुई है वो कोई तकरीबन 6-8 माह पहले की बात है कि नेक्स्ट इलेक्शन में, जो कि अब फरवरी में इंशाल्लाह ताला होगा, कि वो पार्टी को जो है वो लीड करें इस इलेक्शन कैंपेन में। और वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये इलेक्शन एक्टिविटी शुरू होती है वो वापस आएंगे। अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने मेडिकल चेकअप के लिए जो है वो आपको इल्म में है कि वो अल्लाह के फजल से
جو ہے وہ کینسر سروائیور ہیں اور وہ اپنے چیک اپ کے لیے اس سے پہلے بھی جاتے رہے ہیں، تو وہ اپنے چیک اپ کے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے جو ہے وہ اپنی صحت کو ٹھیک ٹھاک کر کے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آ کے بھرپور جو ہے وہ الیکشن کمپین کریں گے۔ دونوں کو اللہ صحت دے، مگر نواز شریف صاحب دبئی چلے گئے، سعودی عرب چلے گئے، یورپ گھومنے چلے گئے، مگر پاکستان آتے ہوئے ان کی طبیعت خراب تھی، حالانکہ پاکستان میں حکومت چھوٹے بھائی کی تھی، چھوٹے بھائی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی بار بار لندن جاتے تھے تو نواز شریف صاحب سے ملنے جاتے تھے، علاج کے لیے نہیں جاتے تھے، پھر حکومت جاتے ہی چلے گئے، اب آپ کہنے علاج کے لیے چلے گئے۔ شاہ زیب یہ تانا جو ہے نا، یہ دیکھیں شاہ زیب، یہ تانا میاں نواز شریف کو نہیں دیا جا سکتا۔ میاں نواز شریف نے جب قوم کو ضرورت تھی، ملک کو ضرورت تھی، ان کی سیاست اور ان کی پارٹی کو ضرورت تھی، جب پارٹی نے ان کو کہا کہ جی آپ واپس آئیں، ہمیں الیکشن میں جو ہے وہ ضرورت ہے آپ کی اور آپ کا آنا ضروری ہے، وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کے وہ اس وقت یہاں پہ آ گئے تھے جب یہاں پہ جو ہے وہ مخالف حکومت تھی، اور جو اس وقت حالات تھے، پھر جس طرح سے ان کے ساتھ آنے پہ سلوک کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس بندے کو اس بات کا تانا نہ دیں آپ کہ جی وہ بھائی کی گورنمنٹ تھی تو وہ آئے نہیں، انہوں نے جب نہیں آئے نا، 4 سال ہو گئے ہیں اپنی ٹائمنگ کے مطابق آنا ہے، لیکن جب آنا ہے نا تو پھر انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، نہ کسی کا خوف ہے، نہ حکومت کی ضرورت ہے، نہ حکومت کی ضرورت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیانیہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، کارکردگی کا بیانیہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اور قیادت بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو الیکشن لڑیں گے کیسے؟ ہمارے پاس بیانیہ بھی ہے، ہمارے پاس بالکل الیکشن کمپین کے لیے پورا مواد ہے، ہم لوگوں کو جو ہے وہ مل رہے ہیں، لوگ ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، ورنہ وہ تو اس ملک کا بٹھا دیا تھا اس نے۔ یہ ملک جو ہے وہ پچھلے یعنی 22 میں جو ہے اپریل میں یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، ہم نے جو ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ اب آئی ایم ایف کے سن لیں، نگران حکومت جو ہے وہ 400 یونٹ تک ریلیف دینا چاہتی تھی، آئی ایم نے ریجیکٹ کر دی نا ان کی ریکویسٹ۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ لوگوں کی مشکلات کی وجہ کیا ہے، وجہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے جو عمران خان نیازی کی حکومت نے اور اس نے کیا تھا۔ یہ تو 9 ماہ کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ آپ لوگ کر کے گئے، مگر راز صاحب اس نہیں آرگومنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے کچھ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے جس کا آرمی چیف بھی بزنس کمیونٹی سے مل کے دعویٰ کر رہے ہیں تو کریڈٹ آپ کو نہیں ملے گا، مگر اگر نہیں آتی ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں تو جو الزام ہے وہ آپ پر ضرور آئے گا اور آپ کو الیکشن میں سامنا کرنا پڑے گا، وہ نگراں حکومت پر نہیں آئے گا۔ نہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ اگر بہتری آ جائے تو اس کا کریڈٹ ہمیں نہیں ملے گا، اور اگر کوئی اپنا غلط ہو تو اس کا ڈسکریڈٹ ہمیں ملے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہے اس میں کریڈٹ ڈسکریڈٹ جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ جس طرح سے اس نے اس قوم کا بٹھایا 3.5 سال میں، جس طرح سے اس نے اس ملک میں جمہوریت کا اور سویلین بالادستی کا بٹھایا، اس نے تو اس ملک کو جو ہے وہ نہ صرف معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ بھی تباہ کر دیا۔ وہ ایسا ناسور اس ملک میں کی سیاست میں جو ہے وہ پیدا ہوا یا پیدا کیا گیا، اس نے تو ہر طرح سے جو ہے وہ ملک کو تباہی سے دوچار کر دیا۔ راز صاحب اب وہ جیل میں ہے، اور اگر جس حد تک ہو سکا ہم نے، اب وہ جیل میں ہے، اگر وہ رہا نہ ہوئے مگر بلے کا نشان ہوا تو آپ لوگوں کو ٹف ٹائم نہیں ملے گا، یا نواز شریف صاحب آ کے کچھ بدل دیں گے، سب کچھ بیانیہ بھی آ جائے گا، کچھ کارکردگی کا بھی، اسٹیبلشمنٹ مخالف بھی؟ اس نے نہیں، دیکھیں وہ جیل میں ہے اپنے کیے دھرے کی بنیاد کے اوپر۔ یہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، نہ ہم نے اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ کرو، نہ ہم نے اسے اس کے اوپر ابھارا تھا کہ یہ کرو۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا دھرا جو ہے یہ اس کا ہے، اور جو اس نے کیا وہ اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوا، وہ پاکستان کے دفاع کے اوپر حملہ آور ہوا، وہ اس نے بھگتنا ہے، وہ اس نے فیس کرنا ہے۔ باقی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلے کا نشان ہو نہ ہو، وہ جیل میں ہو باہر آئے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے۔ ہمارا بڑا جاندار موقف ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور لوگ سمجھیں گے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے اگر سب سمجھ رہے ہیں ہمیں بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے، اگر سب سمجھ رہے ہوتے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں تھوڑی ڈال رہے ہوتے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک آپ لوگ اتحادی تھے، کبھی چینی کی قیمت پہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کہتی ہے بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہوتے تو عوام کو بہتر ریلیف دیتے، ایسی حکومت تھی تو پھر ایک دوسرے سے کریڈٹ ہی لے رہے ہوتے ہیں نا، کریڈٹ تھوڑی لے رہے ہیں آپ، ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔
نہیں کوئی ذمہ داری نہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بطور پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این نے بطور پی ایم ایل این, آپ بتائیں کب ذمہ داری ڈالی ہے یا کب بات کی ہے؟ چینی کی قیمتوں کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. احسن اقبال صاحب نے ڈال دی ان پر, پھر نوید قمر صاحب نے کہا ای سی سی کا فیصلہ تھا. ایسے سن لینا احسن اقبال صاحب نے اور نوید قمر صاحب نے بات کی ہے نا. یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھیک ہے, احسن اقبال صاحب کی ایک رائے ہو سکتی ہے, نوید قمر صاحب کی ایک رائے ہو سکتی ہے, لیکن کوئی پارٹی نے تو یہ نہیں کہا کہ جی وہ ذمہ داری کس کی تھی کس کی نہیں تھی. کیبنٹ ڈیسیجن تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹھیک ہے زرداری صاحب کا یہ موقف تھا کہ ہمیں جو ہے وہ چینی جو ہے وہ برآمد کرنی چاہیے, اور وہ چینی برآمد کرنے کا فیصلہ پوری کیبنٹ نے کیا. تو رانا صاحب اگر عمران خان صاحب رہا ہو گئے اور کیمپین سب کی ہے کر رہے ہوئے اور نواز شریف صاحب بھی کیمپین کر رہے ہوئے, تو پھر آپ لوگوں کا کوئی چانس ہے؟ انشاءاللہ تعالی میں پنجاب کی حد تک یہ ذمہ داری, کیونکہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں, ذمہ داری پارٹی نے مجھے دی ہے. پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر 2018 جیسے حالات نہ کبھی پہلے مسلم لیگ نے دیکھے نہ بعد میں کبھی ہوں گے نہ آج ہوں گے, اگر اس وقت بھی ہم نے پی ٹی آئی کو ہروایا اور پنجاب میں قومی اسمبلی کی سیٹوں میں بھی اور صوبائی میں بھی اکثریت حاصل کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں اکثریت حاصل کرے گی. یہ نوٹ فرما لیں. بہت شکریہ, سبھی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, قرآن خبر آپ کے سامنے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار حکومت کی طرف سے امن و امان برقرار رکھنے کی آڑ میں 3 MP کے تحت سیاسی گرفتاریوں پر سخت احکامات جاری کر رہے ہیں اور متعلقہ حکام کی مسلسل سرزنش کر رہے ہیں. اور آج تو انہوں نے اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر اور اسلام آباد پولیس کے 3 سینئر افسران پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دی ہے, جسے بابر ستار نے غیر مشروط معافی قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ڈی سی اسلام آباد سے کہا کہ اس کیس میں 6 مہینے کی قید ہے, آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں, آپ کو بھی معلوم ہو کہ دوسرے کیسے جیل میں رہتے ہیں. جس بابر ستار 15 اگست سے تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی کی MPO کے تحت بار بار گرفتاری کا کیس سن رہے ہیں, جس میں وہ پہلے ہی MPO کا آرڈر معطل کر کے شہریار آفریدی کو رہا کر چکے ہیں اور کسی دوسرے کیس میں بھی انہیں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس بابر ستار نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے اور بنیادی حقوق سلب کرنے پر 15 اگست کو ہی متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا تھا اور اگلے دن ان کی طرف سے پیش کی گئی وضاحتوں کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا تھا. اور پھر آج کی سماعت میں جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن, SSP آپریشنز جمیل ظفر, SP فاروق بٹر اور تھانہ ماگلا کے SHO ناصر منظور پر باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی ہے, تاہم چاروں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے. آج سماعت کے آغاز میں ڈی سی اسلام آباد اور SSP آپریشنز کی جانب سے وضاحتی جواب جمع کرایا گیا اور انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی. تو جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ آج تو ہم نے چارج فریم کرنے کا دن رکھا ہوا ہے, تو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ افسران نے غیر مشروط معافی مانگی ہے, فرد جرم عائد نہ کی جائے. تو جسٹس بابر ستار نے ان سے کہا کہ کیسے فرد جرم عائد نہ کریں, یہاں توہین عدالت کا معاملہ چل رہا ہے, کیس چل رہا ہے اور آپ پھر بھی MPO آرڈر جاری کر رہے ہیں. اس دوران ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے غیر مشروط معافی مانگ لی. تو جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں 6 مہینے کی قید ہے, آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں, آپ کو بھی معلوم ہو کہ دوسرے کیسے جیل میں رہتے ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ اب ٹرائل میں ثابت کرنا ہے. اس کے بعد عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن پر فرد جرم عائد کر دی, تو انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا. پھر عدالت نے SSP آپریشنز اسلام آباد جمیل ظفر پر بھی فرد جرم عائد کر دی, تو انہوں نے بھی فرد جرم سے انکار کیا. اس پر جسٹس بابر ستار نے پوچھا کہ کیا آپ دفاع پیش کرنا چاہتے ہیں, تو SSP آپریشنز نے جواب دیا کہ مجھے وقت دے دیا جائے. اس کے بعد عدالت نے SP فاروق بٹر اور SHO ناصر منظور پر بھی فرد جرم عائد کر دی, لیکن ان دونوں نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا. ان چاروں افسران پر فرد جرم عائد کرنے کے بعد عدالت نے وکیل قیصر امام کو توہین عدالت کیس میں پروسیکیوٹر تعینات کر دیا ہے. اور اب ان سرکاری افسران کو اختیارات کے تجاوز کے الزامات کے تحت توہین عدالت کے ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ گزشتہ روز اس کیس کی سماعت ہوئی تھی, تو جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 3 MPO کے اختیارات استعمال کرنے سے تاحکم ثانی روک دیا تھا اور ساتھ ہی 3 MPO کی آئینی اور قانونی حیثیت سے متعلق معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا تھا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.